वलीमे का फंक्शन एक बड़े हॉल में था। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं। बड़ा सा स्टेज सजाया गया था जिसमें पिंक और वाइट फूलों की सजावट थी। सोबिया और आहद इधर उधर देखते हुए बातें कर रहे थे। बहुत खुशी थी सोबिया के चेहरे पर। वो भी चलकर सोबिया के पास गई, इससे गले लगकर मिली। बहुत खूबसूरत लग रही हो सोबिया। इसने सोबिया के सर से पांव तक देखा। शुक्रिया, और खुद को तो छोड़ ही दो तुम, कोई नज़र वज़र न का दम करवा लेना। सोबिया की बात पर वो हंस दी। जाओ यार, तुम्हें जब नज़र नहीं लगी तो मुझे क्यों लगेगी भला, इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। दोनों हंस दी। फिर वो स्टेज से उतर कर नीचे आई। इसकी नज़रें आज भी एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, मगर वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। वो बेदहानी में चल रही थी, बिल्कुल बेदहान, जब अचानक इसकी टक्कर हुई। इसने फौरन गुस्से से ऊपर देखा। सामने खड़े शख्स ने जब इसे देखा तो दुनिया की हर चीज़ देखना भूल गया। कस्टर्ड ग्रीन कलर का शरारा, नीचे हाई हील, बालों को कर्ल किया हो और आगे से बैक कॉमिंग, चेहरे पर लाइट वलीमे वाला मेकअप, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, नीली झील जैसी आंखें जिसमें सामने खड़ा शख्स डूब चुका था। आप सुन रहे हैं या नहीं, इसने गुस्से से कहा। जी जी, आप ठीक तो हैं, इसने होश में आते ही कहा। तौबा है, इस वक्त से मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसने हैरानगी से कहा। नहीं सुन रहा था, आप शायद कुछ कह रही थी। जाहिरी सी बात है, कुछ कह रही थी जो आपने नहीं सुना, इसने आंखें फेरते हुए कहा। एक बात बताएं, इस आदमी ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। जी पूछे, इसने सवालिया अंदाज में कहा। ये आपकी रियल आइज़ हैं, इसने जन्नत की आंखों को गौर से देखा। नहीं, दरअसल मैंने ऑर्डर पर मंगवाई थी। इसकी बात पर सामने खड़ा शख्स हंस दिया। यानी रियल है? बिल्कुल। इसमें पूछने वाली कोई बात थी? किसी की नकली आंखें होती हैं क्या? वो सख्त गुस्से में थी और सारा गुस्सा सामने वाले शख्स पर निकाल रही थी। नहीं, मेरा मतलब था लेंस तो नहीं डाले। अच्छा, लेंस डाल ही ना लूँ मैं? लेंस, इसने मुंह बनाते हुए कहा। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ज़बरदस्ती किसी ने? वो इतना बोल ही रहा था कि इसे सामने से आहद आता हुआ दिखाई दिया। अरे सुफियान, तू, बड़ी बात है। सुफियान आगे हुआ और दोनों बगलगीर हुए। जन्नत ने गनीमत समझी और वहां से निकल गई। यहाँ क्या कर रहा है दूल्हा भाई, अपनी जगह से क्यों उठा? सुफियान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। यार, वो आ रहा है ना शादी पर। सुफियान ने भवें सुकेड़ ली। कौन आ रहा है जो तुझे उठना पड़ा? मिस्टर फाते बिन इलियास। ये सुनकर सुफियान की आंखें खुल गई। क्या तूने उसे भी बुलाया? इसे तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। तो और क्या करता, और वो शायद आ भी गया है। बाहर गाड़ियों की आवाज़ें सुनकर आहद और सुफियान पीछे मुड़े। 3 गाड़ियां रुकीं। सब लोग इधर मुड़ गए। अंदर से एक गार्ड निकला जिसने पिछला दरवाज़ा खोला। जन्नत भी देख रही थी, बड़ी रश्क की नज़र से। अंदर से फातिह बिन इलियास निकला। ब्लैक 3 पीस सूट, ब्लैक ग्लासेस, चेहरे पर दाढ़ी और काले बाल खड़े किए हो, लंबा चौड़ा कद, मुस्कुराता फखरिया पुरकशिश चेहरा। साथ में एक लड़की भी निकली जिसने ब्लैक साड़ी पहन रखी थी। मोतियों से भरी साड़ी चमक रही थी। बाल कंधों से थोड़े नीचे, जिन्हें मैरून कलर किया हुआ था, चमकता हुआ जेवर। ये थे फातिह बिन इलियास और उसकी बीवी। जन्नत खड़ी इन दोनों को देख रही थी। किस्मत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, शायद वो नहीं जानती थी। फातिह इसके करीब से गुजरा। इसका सर खुद ही झुक गया। फातिह की खुशबू इसके अंदर तक सरायत कर गई। आह यार, इसने साथ खड़ी लड़की को कहा। फातिह रुक गया। रानिया भी इसके साथ रुक गई। फातिह ने पीछे मुड़कर इस नीली आंखों वाली लड़की को देखा। जन्नत की रीढ़ की हड्डी से सनसनीखेज लहर गुजरी। वो बड़ी नीली आंखें खोले से देख रही थी। फातिह हल्का सा मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। वक्त ने अपना जश्न शुरू कर दिया था। चांद पूरे जोरों शोर से आसमान पर चमक रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अपना सदका उतार लेना, वो हंसती। आज चौंधरी का चांद था। वो टेरेस पर बैठी चांद को देख रही थी जब इसके मोबाइल की बेल बजी। इसने मोबाइल उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। इसने कॉल अटेंड की। हजारों का हजूम है दिल के आसपास, दिल फिर भी धड़कता है एक ही नाम से। दूसरी तरफ से यह आवाज़ आई। जी कौन? जन्नत ने डरते हुए कहा। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गई। कौन? मैं आपको नहीं जानती, इसने सीधे होते हुए कहा। जिसको कल आपकी नज़रें ढूंढ रही थी मैं वही हूँ, गजवान शाह। वो यकदम मुस्कुरा दी। अरे आप, मैं समझी पता नहीं कौन है। अच्छा, आप अपनी समझ दुरुस्त कर लें। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। आप ये बताएं, कल वलीमे पर गई थी? हाँ, पर आप मुझे नज़र नहीं आए। क्यों नहीं आए आप? वो दरअसल मेरे फ्रेंड की बर्थडे थी, बस इसीलिए मैं नहीं आ सका। ओह अच्छा, शायद आप मेरी मुंतज़िर थी, है ना? जन्नत मुस्कुरा दी। हाँ थी तो, पर आप नहीं आई, कोई बात नहीं। आप कल कैसी लग रही थी? मुझे क्या पता, मैं कौन सा खुद को देख सकती थी। मैं तो देख सकता हूँ ना, आप मुझे अपनी कोई तस्वीर भेज दें। ठीक है, भेज दूँगी। दोनों तरफ खामोशी छा गई। जन्नत, रज़वान के मुंह से अपना नाम बहुत अच्छा लगा। जी। आप चौधरी का चांद देख रही हैं? जन्नत ने चांद को देखा जो कामिल चमक रहा था। जी हाँ, देख रही हूँ। यह आपसे कितना मिलता जुलता है ना। इसका दिल एकदम से धड़क उठा। वो खामोश हो गई। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? आप भी तो इसी चांद जैसी हैं, दूसरी तरफ से कह कहा गूंजा। वो भी हंस दी। ये इसने क्या बोल दिया था? चले, आपने कहा तो मान लेता हूँ, इसने हंसी को काबू करते हुए कहा। जन्नत, जन्नत,
اسے اپنی امی کی آواز آئی، چلے غزوان، امی بلا رہی ہیں، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جائیے اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آپ بھی رکھنا، اللہ حافظ۔ ان دونوں نے کال کاٹ دی۔ جنت نے موبائل سینے سے لگایا اور گہرا سانس لیا۔ غزوان نے سگریٹ کا کش لگایا اور ڈھیر سارا دھواں باہر نکالا۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف انتقام۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر برا جمان تھے۔ سفیان گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ وہ چہرہ اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ ہونٹ، وہ چہرہ، وہ اکھڑا ہوا لہجہ، سب کچھ بے حد خوبصورت۔ حسن سچ میں بہت ظالم ہوتا ہے۔ عالم بیٹا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عالم شاہ نے اپنی ماں کی طرف ادب سے دیکھا۔ جی امی جان، کہیے۔ اب ہم نے اپنے بڑے پوتے کی شادی کا سوچ لیا ہے۔ سفیان نے یکدم سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی جان، شادی؟ سفیان سخت کنفیوز ہو گیا۔ ہاں بیٹا، تمہاری عمر گزر رہی ہے۔ زلیخا نے سفیان کو سخت لہجے میں کہا۔ فضیلہ، تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ رحمان شاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جی بالکل ہے، احد کی خالہ ساس کی بیٹی ہے، شادی پر دیکھی تھی۔ غزوان کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ کون دادی؟ وہ جنت جس نے ڈانس کیا تھا؟ غزوان نے ایک دم سے فاریہ کو دیکھا۔ ہاں ہاں وہی، کیا بچی تھی، اور آہا اس کی نیلی آنکھیں۔ زلیخا نے اپنی رائے پیش کی۔ نیلی آنکھیں؟ سفیان کو ایک پل میں وہ نیلی آنکھوں والی یاد آئی۔ جی ہاں، ہم جلد ہی اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے اپنے سفیان کے لیے۔ غزوان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا۔ بھائی، وہی لڑکی جس کے ساتھ آپ نے ڈانس کیا تھا، رومیلا نے غزوان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، وہ ہاں، وہ تو بھائی کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہے نا رومیلا؟ غزوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتی تو ہے، پر آپ کیا ہو گیا رومیلا، میں نے ایسے ہی اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ… وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سفیان کا رشتہ طے ہوگا فاتح بن الیاس کی میٹنگ کے بعد۔ کب ہے بیٹا اس کی میٹنگ؟ عالم شاہ نے اپنی رائے پیش کی۔ پتہ نہیں، وکرم کب ہے میٹنگ؟ اس نے کھانا کھاتے وکرم کو دیکھا۔ وہ میٹنگ تو 3 ماہ بعد ہے۔ ٹھیک ہے، 3 ماہ بعد فوراً سفیان کی شادی ہوگی انشاءاللہ، فضیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ غزوان کا موبائل بجا۔ ایکسکیوز می، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلا۔ سفیان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے جو چاہا وہ اس سے ایک پل میں مل گیا، مگر ایک دیوار تھی، ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں میں تھا، اور وہ طوفان ان کا اپنا بیٹے جیسا بھائی تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ساتھ ہی فضا بیگم کھڑی تھی۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں ہیلو۔ اس نے فضا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہائے جنت، کیسی ہو؟ غزوان نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ رابعہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، تھوڑی مصروف ہوں۔ غزوان نے موبائل پر نظر ڈالی، کہیں نمبر تو غلط نہیں؟ جنت، رابعہ نہیں ہوں، غزوان ہوں۔ جنت نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، امی ابھی میرے پاس ہی کھڑی ہیں۔ غزوان سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اوہ اچھا جی، تو یہ بات ہے، چلو میں ویٹ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر غزوان نے کال بند کر دی۔ جنت نے شکر کے گلمے پڑے۔ سچ میں رابعہ ہی تھی یا… فضا بیگم نے شکیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں امی، رابعہ ہی تھی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے موبائل فضا کی طرف بڑھایا۔ ارے میں کیا دیکھوں، پتہ ہے پڑھنا جو نہیں آتا۔ فضا بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے امی، آپ کیوں شک کرتی ہیں؟ آپ کو اپنی جنت پر یقین نہیں؟ اس نے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ذرا برابر بھی نہیں ہے یقین، بس ایک بار شادی ہو تو میرا بھی فرض ادا ہو۔ جنت نے ایک نظر سبزی کاٹتی ماں کو دیکھا۔ ارے واہ امی، اتنی تنگ ہیں آپ مجھ سے؟ تنگ ہی تو ہوں، 23 سال کی ہو گئی ہو، اب تک گھر میں ہی ہو۔ مصوبیہ کو دیکھا ہے، کتنی اچھی جگہ شادی ہو گئی اس کی، ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے اس کے۔ اتر جائے گا بوجھ، فکر نہ کرے، جو قسمت میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ اس نے آخری برتن دھویا اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنی ماں کا یوں تنگ ہونا بہت برا لگا، بس اس نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ غزوان سے بات کرے گی۔ کلب میں خوب دھوم دھام تھی، شراب کی سرائیاں کھول دی گئی تھیں، ہر طرف ناچتے ہوئے لڑکی اور لڑکیاں نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی انہی میں ایک طرف ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، گانوں کا شور ہر طرف تھا۔ جب ہی ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی، اس کا لباس انتہائی تنگ اور چست تھا۔ ہائے غزوان! غزوان نے اپنا نام سن کر اوپر دیکھا تو خود کو قابو کیا۔ ارے علینا، تم؟ شراب کا نشہ اس سے اتنی آسانی سے نہ چڑھتا تھا۔ واہ غزوان، یونیورسٹی چھوڑ کر یہ حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ علینا نے شراب کے گلاس کو حقارت سے دیکھا۔ تو کیا پڑھائی مکمل جو کر لی تھی میں نے؟ غزوان نے شراب کا گلاس دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پڑھائی تو ختم ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نشے شروع کر دے، کوئی بزنس وغیرہ کرو اپنے بھائی کی طرح۔ لگتا ہے تمہیں میرا بھائی کافی پسند ہے نا؟ علینا مسکرا دی۔ وہ کسے نہیں پسند؟ خیر تم یہ بتاؤ، شادی وادی کا پلان نہیں؟ نہیں یار، سب سے پہلے بھائی کی ہوگی اور اس کے بعد ہی گھر والے مجھے دیکھیں گے۔ علینا نے سر ہلا دیا۔ اوکے رائٹ، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دروازے پر پہنچی تو گارڈز نے خود ہی دروازہ کھولا۔ یہ اہتمام اس کے لیے تو نہیں تھا۔ سامنے سے سفیان کو آتا دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سفیان سخت غصے میں تھا۔ علینا راستے سے ہٹ گئی۔ ارے یہ کیا نارمل ڈوز دے رہے ہو اسے؟ ہائی کرو، غزوان نے گلاس زور سے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ جناب نشے میں دھت ہو کر اوروں کی طرح بغیرتیاں کریں۔ سفیان کی آواز سن کر تو غزوان کے رنگ ہی اڑ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سفیان پاکٹس میں ہاتھ ڈالے غصے سے کھڑے تھا۔ وہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فاتح کے گھر سے اسی لیے جلدی بھاگ رہے تھے، ہے نا؟
نہیں بھائی، وہ میں دوستوں، بکواس بند کرو، یہ کوئی جگہ ہے؟ آنے والی شرم حیا تو ان لڑکیوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ کہہ کر اس کی نظر علینا پر پڑی۔ سنو، ایسے لباس سے بہتر تھا تم لباس ہی نہ پہنتی۔ علینا کے تو حواس ہی اڑ گئے۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا جو اس کی نظر میں ٹھیک تھا۔ رضوان، میں گھر جا رہا ہوں، اگر تم مجھے گھر نہ ملے تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ کہہ کر سفیان جانے لگا۔ ہیلو مسٹر، میری ذرا بات سنیں۔ علینا اپنی ضلالت برداشت نہ کر سکی۔ سفیان پیچھے مڑا۔ بولو۔ اگر تمہیں اس جگہ سے کوئی تکلیف ہے تو تمہیں کسی نے یہاں آنے کی دعوت نہیں دی تھی، سمجھے؟ اور رہی بات میرے لباس کی تو تمہاری پسند ناپسند کو میں تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ جو میرا دل کرے گا میں وہی پہنوں گی۔ میرے دوست کے بھائی ہو اسی لیے معاف کر دیا، کوئی اور ہوتا تو میں اس کی زبان کھینچ لیتی۔ گھر کی عورتوں پر تو حکم چلتے نہیں، آیا مجھ پر انگلی اٹھانے والا، بکواس انسان ہو تم۔ ایک نمبر کے بھری محفل میں کوئی کسی کا ایسے کہتا ہے؟ ہاں؟ علینا نے ایک سے دوسری بات کسی کی نہ سنی اور وہاں سے جانے لگی۔ سنو، ایسے ممی ڈیڈی لوگوں کو کلب میں مت آنے دیا کرو، اس نے گارڈ کو غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا جو اسی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ سفیان نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ واہ علینا، میرے لیے مصیبت بنا کر چلی گئی، اس نے یہ کہا اور کلب کا بل پے کر کے وہ بھی گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا جب اسے معلوم ہو گیا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سے سفیان کی پشت نظر آئی۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ عالم شاہ کبھی غزوان کو دیکھ رہے تھے تو کبھی سفیان کو۔ سفیان نے کچھ محسوس ہونے پر پیچھے دیکھا۔ آ گئے موصوف؟ ہاں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بھائی میں تو ایسے ہی گیا تھا، ان سب سے دور تھا میں، اس نے ایسے انداز میں بولا جیسے بچہ غلطی پکڑے جانے پر بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میرے سامنے تم شراب پی رہے تھے اور کہتے ہو اس سے دور تھا؟ پچھلی بار بھی میں نے تمہیں موقع دیا تھا، یاد ہے نا؟ سفیان نے اونچی آواز میں کہا۔ شراب کا نام سن کر عالم شاہ کے اعصاب تن گئے۔ زلیخا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی، شراب کب پی رہا تھا؟ وہ تو جوس۔ بکواس بند کرو غزوان، میرے سامنے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آج تک دیکھی بھی نہیں ہم نے شراب اور تم ہو کے پیے جا رہے ہو، پانی کی طرح۔ سب لوگ ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ غزوان نے سر جھکا لیا۔ عالم شاہ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ ایک زوردار مردانہ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ عالم شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زلیخا ایک دم تڑپ اٹھی۔ غزوان کو تو منہ ہی پھر گیا۔ پیچھے رہو تم، سب تمہاری ہی دی ہوئی تربیت ہے۔ منع کرتا تھا تمہیں میں یہ نہ گھومنے دو اسے علی کے ساتھ، لیکن نہیں، دوست ہی تو تھا وہ۔ شراب پی کر آیا ہے تمہارا لاڈلا، میرا بس چلے تو گلا ہی دبا دوں اس کا۔ غزوان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے سفیان کو دیکھا جو اب بھی غزوان کو ہی غصے سے دیکھ رہا تھا، مطلب آج اسے بیٹے جیسا بھائی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ارے تو کیا ہوا؟ شراب ہی تو تھی، نہ کوئی زہر تو نہیں تھی جو یوں میرے بچے کو مار دیا آپ نے؟ زلیخا نے غزوان کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ خاتون، اپنی حد میں رہو، بیٹا ہے یہ میرا، اس کا اچھا برا جانتا ہوں۔ زہر کھا لو تو انسان مر جاتا ہے، لیکن شراب پی کر انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ کوئی شوقیہ میں نے نہیں مارا اس کو، عالم شاہ نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ اور تم اگر اس کے بعد کبھی ان واہیات جگہوں کے قریب بھی بھٹکے نا تو پھر بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ۔ سمجھ آئی تمہیں؟ غزوان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور خاموش تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں لڑکے، سمجھ آئی یا نہیں؟ عالم شاہ دہاڑا۔ رمیلا تو ایک دم سے ٹھٹک ہی گئی۔ جی بابا، سمجھ گیا۔ عالم شاہ نے سر ہلایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غزوان نے ایک نظر سفیان کو دیکھا اور آنکھیں پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ انہیں آ کر بتاؤ؟ زلیخا سفیان کو جھڑک رہی تھی۔ ہاں تو ماما، میں کیا کرتا؟ اس نے میری تو سنی نہیں تھی۔ پڑ گیا اس بیچارے کو تھپڑ، خوش ہو جاؤ تم بھی، انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماما، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور صوفے پہ بیٹھ کر موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے نہ میں سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ بارش کا خوبصورت موسم تھا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، آج سائرہ اسکول نہ گئی تھی۔ جب راستے میں ایک گاڑی آئی وہ پہچان گئی کہ یہ اس شخص کی گاڑی ہے جس کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ غزوان نے گاڑی کا شیشے نیچے کیا۔ ارے تم، کیا اتفاق ہے؟ غزوان نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ آج یہاں؟ اسے کوئی بات ہی یاد نہیں آ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ غزوان کی بات پر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ نہیں، میں ایسے کیسے؟ اٹس اوکے جنت، آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے آج کیا دن ہے۔ کیا دن ہے؟ آج تو منگل، اس نے حیرانگی سے کہا۔ واقعی تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت منگل ہے آج، آ جاؤ شاباش۔ غزوان کی بات سن کر اس نے انکار نہ کیا اور گاڑی کی دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ ہوئی نا پیاری جنت والی بات۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جب کچھ دیر بعد غزوان نے گاڑی ایک بڑے سے گودام کے باہر روکی۔ یہ کہاں؟ جنت نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کم آن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ اس نے دروازہ کھولا، جنت گاڑی سے اتری اور وہ دونوں گودام کے اندر داخل ہوئے۔ اچانک پیچھے سے گودام کا دروازہ بند ہو گیا۔ گودام میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ جنت ڈر گئی۔ اسے غزوان بھی نظر نہ آیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ غزوان، کہاں ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں لے آئے آپ مجھے؟ غزوان پلیز ایسے مت کریں، اس نے روندی آواز میں کہا۔ اس نے جو ہی اپنا موبائل آن کیا، اتنی تیزی سے روشنی پھیل گئی کہ جنت کی آنکھیں چندے آ گئی۔ سامنے سے بڑا سا کوئی بورڈ دکھائی دیا جس پر سرخ کپڑا تھا۔ اس سے سائڈ سے غزوان آتا ہوا نظر آیا۔ میرے ساتھ آؤ جنت،
اس نے جنت کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک دائرے میں کھڑا کیا. یہیں رکو، اور چل کر اس بڑے سے بورڈ کے سامنے گیا اور اس کا کپڑا پکڑا. آر یو ریڈی؟ جنت بنا پلک چھپکائے اس بورڈ پر دیکھ رہی تھی. جب غزوان نے تیزی سے سرخ کپڑا کھینچ کر نیچے کیا اور جنت کو یوں لگا اس کی زندگی وہیں رک گئی ہو. وہ آنکھیں جھپکانا بھول گئی. اس کی نیلی آنکھیں نم ہو گئی. وہ جنت کی تصویر تھی جس میں وہ نیچے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اور اس کے نیچے لکھے لفظ پڑھ کر جنت نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا. ڈیئر جنت، آئی لو یو سو مچ. غزوان چل کر اس کے پاس آیا اور گھٹنا ٹکا کر اس کے سامنے بیٹھا. جنت، جب سے تمہیں دیکھا ہے زندگی کا ہر مقصد صرف تم لگنے لگی ہو. عجیب احساس ہے جو اندر تک پھیل گیا ہے. شاید اسی احساس کو محبت کہتے ہیں. تو سن لو سید غزوان شاہ، تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور آج تم سے تمہارا ہاتھ مانگتا ہے. بولو جنت، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جنت کا تو سانس ہی رک گیا. اس نے جس پر یقین کیا تھا وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا. وہ مسکرا دی اور سر ہلا دیا. ایک دم سے اوپر سے گلاب کی پتیاں گرنے لگیں اور فرش روشن ہوا. جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک دل کے اندر کھڑی تھی. چاروں اطراف سے شعلے اٹھنے لگے. میں تم سے شادی کروں کہ غزوان، اور میں بھی تم سے بے حد محبت کرتی ہوں. غزوان مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی. یہ دن جنت کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی کہ اس سے اتنی محبت کرے گا. اس نے اپنا تمام یقین ایک ایسے انسان کو دے دیا جو جانور زیادہ اور انسان کم تھا. وہ جب گھر پہنچی تو بغیر کسی کو جواب دیے کمرے میں چلی گئی. اس نے خود کو شیشے میں دیکھا. اسے وہ ایک ایک لفظ یاد آئے جو غزوان نے اسے کہے تھے. وہ اونچا اونچا چیخنے لگی. باہر بارش ہو رہی تھی. خوبصورت بوندیں تھیں. وہ غزوان گاڑی میں بیٹھا تھا. ایک ماہ سے وہ اس دن کے انتظار میں تھا اور غزوان شاہ نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا. اسے جنت کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا. وہ بھی مسکرا دی. سفیان شاہ کھڑکی میں کھڑا اس بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا. اسے یوں لگا جیسے وہ چہرہ، وہ نیلی آنکھیں اس کے سامنے کھڑی ہیں. وہ ایک پل بھی خود کو نارمل نہ کر پایا. وہ بہت خوش تھا، بس اب اسے جنت کو حاصل کرنا تھا. آج فاتح بن الیاس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. جب ڈاکٹرز نے اسے ننھی سی کلی لا کر دی. ہاں، فاتح کی بیٹی ہوئی تھی، فاتح کی ماہی. مگر ایک ہی پل میں اس کی تمام خوشی مٹی میں مل گئی جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی اس بچی کو پیدا کرتے ہی دنیا سے کوچ کر گئی. کہانی تو خدا نے لکھی تھی، قسمت تو اس نے لکھی تھی. اب جس کو وہ جیسے رکھے، جس کے ساتھ رکھے، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. وہ جہانوں کا زبردست مالک ہے. جس نے اس کی بنائی ہوئی قسمت پر یقین رکھا وہ اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہوا کہ اسے خود بھی یقین نہ ہوا. اور جس نے خود کو قسمت بنانے والا سمجھا، اسے خدا نے عرش سے اٹھا کر فرش پر گرایا، یوں کہ اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی. سب مرد بیٹھے تھے جب سفیان کمرے سے تیار نکلا. ڈیڈ، غزوان کہاں ہے؟ سفیان نے جلدی جلدی میں کہا. اتنے میں وکرم بھی تیار ہو کر کمرے سے نکلا. وہ تو اپنے کمرے میں ہے. تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ فارس نے ان دونوں کو یوں جلدی جلدی میں جاتے دیکھا. وہ ڈیڈ، فاتح سر کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہیں جا رہے ہیں. کیا فاتح کی بیوی، وہ جو شادی پر آئی تھی؟ احمد نے حیرانگی سے کہا. ہاں جی، وہی. آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو جانا چاہیے، سفیان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. غزوان اب چلو بھی، جلدی کرو، سفیان نے اونچی آواز میں کہا. بس آ گیا بھائی. وہ جلدی سے کمرے سے باہر آیا. تینوں نے سفید قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ تینوں فاتح کے محل پہنچ گئے. غزوان لوگوں کے گھر کو ٹرپل کرو تب جا کر فاتح کے گھر کے برابر تھا. فاتح کے گھر کے برابر تھا. مگر آج اس گھر کی رونق چلی گئی تھی اس دنیا میں اپنی ایک نشانی چھوڑ کر. فاتح، ہمیں بہت افسوس ہے تمہاری وائف کا، سفیان نے دل آزاری کی. یہ تو قسمت میں لکھا تھا سفیان. اسی نے بھیجا رانیہ کو اور اسی نے واپس بھی لے لیا. بھلا ایسے اپنی چیز کوئی مستقل دے سکتا ہے؟ اس نے بھجے بھجے لہجے میں کہا. سر، گھر کی رونق عورت ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو. ایک عورت پورے گھر کی رونق ہوتی ہے. آپ اور آپ کی بیٹی کو عورت کی سخت ضرورت ہے سر، وکرم نے بھی سفیان کے انداز میں کہا. میری قسمت میں جو لکھی تھی وہ جو مجھے ملی، اب چلی بھی گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا. غزوان نے نفی میں سر ہلایا. ہر چیز قسمت نہیں ہوتی، اپنے حق کی کچھ چیزیں چھیننی بھی پڑتی ہیں. اگر قسمت کی بات ہوتی تو لوگ محنت کیوں کرتے؟ غزوان کی بات پر فاتح مسکرا دیا. ہر مرد کی قسمت میں عورت ہوتی ہے. اگر میری قسمت میں دوسری عورت ہوئی تو اسے دنیا کا کوئی مرد نہیں چھین سکے گا، یاد رکھنا. غزوان شاہ، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، قسمت کے کھیل نہیں جانتے. غزوان نے سر ہلا دیا اور فاتح کی قسمت میں تو دوسری عورت لکھ دی گئی تھی جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی. وہ ناشتہ کر رہا تھا جب اسے بچی کے رونے کی آواز آئی. اس نے گہرا سانس لیا. ایک نظر اٹھا کر ٹیبل کو دیکھا. وہ اتنے بڑے ٹیبل پر اکیلا بیٹھا تھا. آج اگر رانیہ ہوتی تو دوڑ کر اپنی بچی کے پاس جاتی. آہستہ آہستہ بچی کے رونے کی آواز بند ہو گئی. اس نے دل ہی دل میں شکر کے کلمے پڑے. وہ کھانا کھا کر اب نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا. اس نے کال اٹینڈ کی. ہیلو، کون سی؟ نہیں، ابھی نہیں دیکھی. ہاں، راحت نے کہا تھا وہ ریڈ کر دے گی. کر لی؟ چلو صحیح ہے. میرے سائن کے بغیر سفیان کو مت دینا. ہاں، بس میں پہنچتا ہوں 15 منٹ تک. ٹھیک ہے.
یہ گفتگو کر کے اس نے موبائل پاکٹ میں رکھا اور اپنی گاڑی کے پاس گیا۔ اسلم آج میں خود جاؤں گا، چابی دے دو، فاتح نے اپنے ڈرائیور کے پاس آتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، آپ نے پاکٹ سے چابی نکال کر فاتح کو دی۔ وہ اپنی بڑی کالی گاڑی نکال کر سڑک کا سینہ چیرنے لگا۔ وہ آفس سے تھوڑی فاصلے پر تھا جب سرخ اشارے کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب نظر بلیک فراری پر پڑی۔ اس میں جو آدمی بیٹھا تھا اسے وہ پہچان چکا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی جو ہنس کر اس آدمی کو کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اب اس لڑکی نے ایک چپس ٹائپ چیز اس لڑکے کے منہ میں ڈالی اور ساتھ میں اشارے کر کے اسے کچھ بتا بھی رہی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، گال اس کے ہنس ہنس کر لال ہو گئے تھے۔ فاتح مسکرا دیا۔ عورت چاہے جو بھی ہو رونق ہی ہوتی ہے۔ ہزار مردوں میں ایک عورت ان ہزاروں کا سہارا ہوتی ہے۔ اس کی ہستی چہچہاتی آواز کے بغیر بڑے بڑے محل بھی بے رونق ہوتے ہیں۔ اس کی مامتا کے بغیر بڑے بڑے بزنس مین بھی ناممکن ہوتے ہیں۔ اس کی محبت سے سخت مرد کو بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تو خود کہہ دیا جب وہ انسان بہت خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی دیتا ہے۔ فاتح یہ سوچ رہا تھا اور اس ہستی ہوئی جنت کو دیکھ رہا تھا جو غزوان کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تبھی سے ہارن کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ غزوان لوگوں کی گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ فاتح نے بھی گاڑی کا رخ اپنے آفس کی طرف کر لیا، اور وہ کیا جانتا تھا کہ اس کی قسمت کے پنوں میں خدا نے کیا لکھ دیا ہے۔ وہ تو بس اس کا صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کراچی کے ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تیز ہوا ہر طرف چل رہی تھی۔ جنت کے بال بار بار ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں گاڑی کے سامنے والی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 1.25 ماہ چکا تھا جب پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ کتنا خوبصورت سفر تھا یہ جنت کے لیے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے غزوان جیسا انسان ملے گا جو اس کے دل کو پڑھ لیتا ہے، جو اسے بالکل بور نہیں ہونے دیتا تھا۔ جنت نے تو اپنا سب کچھ اسے دے دیا تھا، یقین، محبت، جذبات، احساسات، اور اب عزت کی باری تھی۔ جنت نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ غزوان نے جنت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو بس کچھ سوچ رہی تھی، اس نے رسان سے کہا۔ کیا؟ کہ شاید دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں میں۔ اور ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جنت نے غزوان کو دیکھا۔ اس کے بال بھی ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ جنت نے غزوان کے کندھے پر سر رکھا۔ کیونکہ مجھے سید غزوان شاہ مل گیا ہے، جس سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں، آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہوں۔ غزوان مسکرا دیا اور ہاتھ بڑھا کر جنت کا ہاتھ پکڑا۔ جنت، زندگی کا کیا پتہ ہے کیسے کیسے دو راہے پر لے جائے ہمیں، پر تم وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ کسی بھی مشکل میں نہیں چھوڑو گی۔ جنت نے سر اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ کٹ کے مر جائے گی جنت، مگر بے وفائی نہیں کرے گی۔ غزوان نے سر جھکا لیا۔ غزوان، میری امی میری شادی کہیں اور کروا دیں گی، آپ پلیز اپنے گھر والوں سے بات کریں نا۔ اس کی بات سن کر غزوان کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ ہاں، میں نے بھی سوچا تھا، آج یا کل ضرور کروں گا۔ اس نے بالکل جھوٹا بہانہ بنایا۔ جنت مسکرا دی اور سمندر کو دیکھا۔ اف، کتنا خوفناک ہے یہ۔ اس کی بات پر غزوان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہ سمندر، لوگ اس کے اندر کیسے جاتے ہیں؟ غزوان اس کی بات پر ہنس دیا۔ اچھا چلو میں بتاتا ہوں کیسے جاتے ہیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور سمندر کی طرف گیا۔ جنت بھی اتری۔ نہیں نہیں غزوان، وہاں نہیں، پلیز واپس آ جاؤ پلیز۔ وہ اس سے منتیں کرنے لگی۔ جسٹ کول، کچھ بھی نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جنت کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ نہیں غزوان، میں نہیں جاتی، میرا دل پھٹ جائے گا، پلیز میں نہیں جاتی۔ غزوان نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سمندر کے تھوڑا سا اندر لے کر گیا۔ پانی جنت کے گھٹنوں کے تھوڑا سا نیچے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ جنت، آنکھیں کھولو، جلدی سے کھولو، شاباش۔ جنت نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو چیخ مار کر غزوان کے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا۔ دیکھا کچھ نہیں ہوتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے غزوان، پلیز باہر چلتے ہیں نا، مجھے باہر لے جاؤ پلیز۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ غزوان اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ ارے اتنا کیوں رو رہی ہو؟ سمندر تمہیں کھینچے گا تو نہیں؟ غزوان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے باہر لے جاؤ نا پلیز۔ اس نے غزوان کی شرٹ پکڑ لی اور رونا شروع کر دیا۔ اچھا چلو پاگل لڑکی۔ غزوان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ جنت کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ پاگل، اتنا بھی کوئی ڈرتا ہے؟ رضوان نے اپنی پینٹ کے پائنچے نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ڈرتی ہوں، اب چلتے ہیں گھر، دیر ہو گئی ہے بہت۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہاں چلو، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ وہ بھی گاڑی کے پاس گیا اور دونوں سمندر میں ایک یاد چھوڑ کر چل دیے۔ سفیان نے فائل سائٹ پر رکھی اور سانس سے سانس لے کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ زمین میں تم سے خرید لوں گا۔ سفیان نے پین اٹھایا۔ فاتح نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی سفیان۔ سفیان مسکرا دیا۔ تو مجھ سے امیدیں مت باندھو فاتح، امیدیں ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ اس نے فائل پر سائن کیے۔ سفیان شاہ، وہ یقین ہوتا ہے جو ٹوٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے، جن پر امید ہو ان سے ٹوٹنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ سفیان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ویل یو نو واٹ فاتح، یو آر دی بیسٹ ڈائلاگر۔ وہ زخمی سا ہنسا اور کھڑا ہو کر کھڑکی کے سامنے گیا۔ زندگی جب آپ کو تھکا دینا سفیان، تو آپ کے الفاظ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو وہ ڈائلاگ لگتے ہیں۔ اس نے دور کسی کو سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا واقعی؟ پر فاتح، تمہیں کیا دکھ ملے ہیں جو ایسے بولتے رہتے ہو؟ فاتح نے مڑ کر سفیان کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دکھ اپنے اندر چھپاتا ہوں سفیان،
جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اندر چھپا چھپا کر ہی ایسے الفاظ بولتے ہو. مجھے بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ. فاتح نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور انہیں کھولا جو مسکرا رہی تھی. جب لڑا تھا میں اسے حاصل کرنے کے لیے، وقت سے، والدین سے، سسرال سے، خود سے اور اس سے بھی. اور جانتے ہو سفیان، میں نے اسے حاصل بھی کر لیا تھا. بے انتہا محبت کرتا تھا میں اس سے، پر وہ مجھ سے خفا رہتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے کسی اور کو پسند کرتی تھی. اور جب اسے مجھ سے محبت ہوئی تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں نے اسے اتنے زور کا تھپڑ مارا، یہ سوچے بنا کہ وہ امید سے ہے. اور وہ تڑپتی رہی، اتنا تڑپی درد سے کہ اس کی چیخیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں. اور آخر مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور مر گئی میری باہوں میں، میرے سامنے. اس کی سانس نکل رہی تھی، اس کی روح قبض کی جا رہی تھی. میں نے مار دیا اسے. کاش میں اس کی باتیں برداشت کر لیتا. اس نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا. سفیان اپنی جگہ سے اٹھا اور چل کر فاتح کے پاس آیا. فاتح، جو ہوا سو ہو گیا. تمہارا تھپڑ اس کی موت نہیں تھی، اس کی تقدیر میں ایسے ہی موت لکھ دی گئی تھی. اور جانتے ہو وہ تو شہید ہوئی ہے، کیونکہ پیٹ کے درد سے مرنے والے شہید ہی ہوتے ہیں. تمہیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں، جنت میں تمہیں وہی ملے گی، میرا وعدہ ہے. بس آگے بڑھو اور یوں دکھی مت ہوا کرو. تم فاتح بن الیاس ہو، اور فاتح بن الیاس کو خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. اسے تلاش کرو. کامیابیوں نے تو پہلے ہی تمہارے قدم چوم لیے ہیں. سفیان کی بات نے فاتح کے دل میں خوب اثر کیا. شکریہ سفیان، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے ہمدرد ہو. سفیان نے سر ہلا دیا. چلو اب کچھ پینا چاہیے. بتاؤ کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ سفیان نے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. چائے منگوا دو. ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا تم چائے کے عاشق ہو. فاتح مسکرا دیا. سفیان نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا. سفیان کو کیا پتا تھا کہ خدا نے اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اگر جان لیتا تو کبھی اس کی ہمدردی نہ کرتا. وہ موبائل پر بیٹھی لگاتار کسی سے میسیجز پر باتیں کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور سائرہ ایک سرخ سا شاپر لے آ رہی تھی. ارے یہ کیا ہے، تم بازار کب گئی؟ جنت نے موبائل رکھتے ہوئے کہا. میں کہاں بازار گئی، یہ تو تمہارے لیے آیا ہے، ایک آدمی آیا تھا دینے. جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس نے جھٹ سے شاپر لیا. کون بندہ تھا؟ سائرہ نے نامعلوم کندھا ہلا دیا. جنت نے وہ شاپر کھولا تو اس میں کالے رنگ کی ڈبیا تھی. سائرہ بڑے تجسس سے دیکھ رہی تھی. جنت نے جب ڈبیا کھولی تو اس میں چمکتی ہوئی پائل تھی، انتہائی حد تک خوبصورت تھی. وہ ساتھ میں ایک چین جس پر جی لکھا ہوا تھا. وہ مسکرا دی. جی سے رضوان بھی اور جنت بھی. اس نے نظریں اٹھا کر سائرہ کو دیکھا. وہ شکیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اندر سے ایک کاغذ بھی نکلا. جنت نے کھولا. دل چاہتا ہے کہ تمہارے صدقے اتاروں. بھلا اس قدر بھی خوبصورت ہوتا ہے یار کسی کا. اس نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا اور پھر اسے چوما. جانتی ہو یہ کس کا ہے سائرہ؟ نہیں، مجھے الہام ہوگا. اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. یہ میرے شہزادے کا ہے، رضوان شاہ کا. سائرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. رضوان شاہ، وہی نا جسے تم نے تھپڑ مارا تھا؟ ارے میں نے معافی مانگ لی تھی. یقین مانو میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے وہ ملا. بہت اچھا ہے یار، تمہاری سوچ ہے. سائرہ نے سر ہلا دیا. بڑی بات ہے، کافی بڑا چھکا مارا ہے تم نے. اس نے پائل دیکھتے ہوئے کہا. شکریہ جی، پر امی کو مت بتانا، تمہیں تو پتہ ہی ہے وہ کتنی ہائپر ہو جاتی ہیں. اس نے سر ہلایا. نہیں بتاتی، پر کوئی شادی وغیرہ کا سین ہے؟ ہاں کہہ رہا تھا بات کروں گا، اور کل اس کا ریس کا مقابلہ بھی ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گا. اللہ خیر کرے. بس خیر ہی کرے گا. اچھا میرا سالن جل جائے گا. سائرہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا. ہاں یار مجھے بہت بھوک لگی ہے. جنت نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. ہاں جی اٹھ کر ذرا اور روٹی بنانی ہے تم نے. جنت نے یکدم سر پر ہاتھ رکھ دیا. سائرہ نے شیطانی مسکراہٹ بھری اور وہاں سے نکل